अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 1 मई 2023 का दिन है। आज के दिन को मज़दूरों के आलमी दिन के तौर पर सारी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिन बहुत सारी करारदादें मंजूर होती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। हुकूमतें मज़दूरों के साथ इज़हार यकजहती के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स भी मुनक्किद करती है, लेकिन मज़दूरों के लिए कोई भी ठोस इक़दामात देखने में नहीं आते। यहाँ पर अल्लामा इकबाल का वो मशहूर शेर याद आ रहा है, तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहाँ में है तल्ख बहुत बंदा मज़दूर के औकात। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि वाफ़ी पश्तो पर हमने पिछले दिनों एक इंटरव्यू किया था जनाब साबिर अहमद ख़ान साहब का, जो कि दुबई बेस्ड बिज़नेसमैन हैं और दुबई में बहुत सारी कंपनियां ओन करते हैं। उन्हीं में से उन्होंने एक कंपनी जो कि लेमोज़िन कंपनी थी उसका ज़िक्र किया था, जिस पर बहुत सारे लोगों ने हमसे रब्ता किया और उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि लेमोज़िन कंपनी के हवाले से साबिर अहमद साहब से एक तफसीली इंटरव्यू किया जाए ताकि लोगों को उसके बारे में मालूमात हो सकें, क्योंकि इस वक्त मुल्क की जो मौजूदा इक़्तिसादी हालत है उसके पेश नज़र लोग मुल्क छोड़ कर बाहर भी जा रहे हैं और ज़राए आमदनी के लिए मुतबादिल तरीके अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। और स्पेशली इस साल में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मुल्क से बाहर रोज़गार के सिलसिले में गए हैं। इसी तरीके से पासपोर्ट बनाने का जो एक रेशो था वो भी इंतहाई ज़्यादा हुआ है। बहुत सारे लोग जो हैं वो पासपोर्ट बना रहे हैं ताकि वो बाहर के ममालिक में जाकर मज़दूरी कर सकें। साबिर अहमद जो कि यूएई बेस्ड एक बिज़नेसमैन हैं और बहुत सारी कंपनियां ओन करते हैं, उनसे हम आज लेमोज़िन के हवाले से बात करेंगे, कुछ सवालात करेंगे। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इस वक्त मौजूदा दुबई या यूएई जिसे हम कहते हैं उसके अंदर जो सबसे बेहतरीन कारोबार है वो लेमोज़िन सर्विस का है, जहां पर सुनने में आया है कि महीने के पाकिस्तानी 15 से 20 लाख रुपए तक भी लोग कमा रहे हैं एक लेमोज़िन कार से। इसमें कितनी सदाकत है, इनसे पूछते हैं और तफसीली उनसे इस पर बात करते हैं। साबिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का। जैसे मैंने अपने प्रोग्राम के इब्तिदाई में बात की थी कि बहुत से लोगों ने हमें टेलीफोन पे और मैसेजेस के ज़रिए ये फरमाइश की थी कि लेमोज़िन कार्स के हवाले से जो दुबई में चलती हैं उसके हवाले से आपसे एक तफसीली इंटरव्यू किया जाए ताकि लेमोज़िन कंपनी के हवाले से जितने भी लोगों के सवालात हैं उसका एक प्रॉपर जवाब मिल सके हमें। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस वक्त दुबई के अंदर जो सबसे पॉपुलर बिज़नेस है उन लोगों के लिए जो ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस से वाबस्ता हैं, वो ये कहते हैं कि लेमोज़िन कार्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाती हैं। 10-10, 15-15 लाख रुपए तक भी लोग कहते हैं कि उससे कमाए जा सकते हैं कार से। तो इन चीज़ों में कोई सदाकत है या ये लोगों ने वैसे ही मशहूर कर रखा है? सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। सबसे तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वाफ़ी चैनल का और उसकी पूरी मैनेजमेंट टीम का, शराल आपका। आपने मैं आज मुझे इनवाइट किया इस इंफॉर्मेशन के साथ कि जो दुबई में लिमोज़िन कंपनी होते हैं वो ड्राइवर क्या कर सकता है, मालिक को क्या बेनिफिट होता है, इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा है। सबसे पहले तो ड्राइवर 2-3 चीज़ों के हिसाब से वहाँ पे से तकरीबन कॉन्ट्रैक्ट होती है। एक तो होती है ऑफिशियल तो ड्राइवर ऑफ कोर्स एक सैलरी बेसिक पे होती है, बट इंटीरियर बिटवीन ड्राइवर एंड द कंपनी एक वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। सम ड्राइवर उनको रेंटल बेसिक पे व्हीकल रिक्वायरमेंट होती है, जैसे वो 12 घंटे का तकरीबन 6, साढ़े 6-7 हज़ार वो ड्राइवर देने हैं, तो मोर देन 6 to 7,000 जो अमाउंट होती है वो बेसिकली ड्राइवर की होती है। तो इस तरह फॉर द 24 आवर तक रेंटल बेसिक पे कुछ ड्राइवर लोग गाड़ी ले लेते हैं कंपनी से, तो उसके हिसाब से 10, साढ़े 10, 11 हज़ार डिपेंड टू द कार भी होता है। जैसे लेक्सस होते हैं, हाइब्रिड उसमें होते हैं और न्यू मॉडल होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई न्यू मॉडल गाड़ी है तो उसका उबर करीम से जो पेमेंट आती है वो एक क्लास में होती है। तो इसी वजह से ड्राइवर न्यू गाड़ी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और फिर कमीशन बेसिक भी होते हैं कि 30% कमीशन देते हैं, कुछ 20-35 देते हैं। और वो कमीशन जितना फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ज़्यादा कंपनी को बेनिफिट दिया तो उतना आपकी परसेंटेज वैल्यू भी ज़्यादा होती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10,000 का टारगेट चेस किया तो आपको 35% कमीशन मिल जाती है। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 15,000 टारगेट चेस किया तो आपको फिर 40% मिल जाता है। आपने 20,000 मंथली इनकम को क्रॉस किया तो आपको फिर 50% भी ऑफ़र करा देते हैं।
تو اس کائنڈ کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس. یعنی کہ اس میں 10,000 تک بھی وہ کما سکتا ہے. بالکل بالکل بالکل. ایسے ڈرائیور ہے بھی ہے کہ وہ مہینے سے 15,000 سیلری بھی زیادہ کراس کر دیتے ہیں. یعنی 10 تو نارملی اگر ڈرائیور محنت کرے, کیونکہ بخوبی مجھے علم ہے, میں لیموزین کمپنی میں ایز اے ڈرائیور بھی رہا ہوں, ایز اے سپروائزر بھی رہا ہوں, ایز اے کمپنی کا اونر بھی رہ چکا ہوں, اور کرنٹلی الحمدللہ میری دبئی بیس پہ اسٹار رائل فالکن لیموزین کے نام سے کمپنی ہے, ابو ظبی بیس کی بھی ہے, اور اسپین میں بھی ہے میری 3 کمپنی ہے لیموزین کمپنی. جی جی. یعنی صابر صاحب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ڈرائیور کام کرنے والا ہو, محنتی ہو, تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ 10 سے 15,000 درہم تک بھی مہینے کا کما سکتا ہے, نوکری کر کے, آپ کے پاس جاب کر کے بھی کما سکتا ہے اگر اس کے پاس UAE کا لائسنس ہے. اچھا, تھوڑا سا اگر آپ ہمیں اس کی تفصیل بتائیں کہ کرائیٹیریا کیا رکھا ہے اس آدمی کے لیے جس کے پاس گاڑی لینے کے پیسے نہیں ہیں, جو چاہتا ہے کہ آپ کے پاس جاب کرے اور زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کے لیے وہ وہاں سے روزی کما سکے. تو کیا کرائیٹیریا ہے, کس بنا پر آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور کن مراحل سے اس کو گزرنا پڑتا ہے؟ بہت شکریہ شرعالم بھائی, آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال مجھ سے پوچھا, کیونکہ میں اکثر سوشل میڈیا پہ یا ٹک ٹاک پہ یا انسٹا پہ یا فیس بک کے تھرو پہ ایڈ وغیرہ ہم لگوا لیتے ہیں, تو ڈیفرنس ڈرائیور ہم سے رابطہ کرتے ہیں فون کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, ای میل کے ذریعے. سب سے پہلے ہمارے پاس جو ڈرائیور ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ان کے پاس UAE لائسنس ضروری ہونا چاہیے, اور UAE لائسنس کے بعد میں اگر ان کے پاس لائسنس بھی ہے, دین اگر اس کو انگلش لکھنا, بولنا, پڑھنا نہیں ہوتا تو وہ سلیکشن نہیں ہو سکتا. اس کی ریزن کیا ہوتا ہے, یعنی میں اگر ایک ڈرائیور کو سلیکٹ بھی کرا دوں, ان کے پاس UAE لائسنس بھی ہے اور میں کمپنی کا ویزا بھی پرووائڈ کرا دوں, لیکن ان کے پاس RTA سے جو ٹریننگ ہوتی ہے جس میں اس کی لینگویج ٹیسٹ بھی ہوتی ہے, ڈرائیونگ ٹیسٹ بھی ہوتی ہیں, اور جرنلی کلائنٹ کا یعنی آپ نے کیا رسپیکٹ کرنا ہوگا, کس طرح آپ نے بات کرنے ہوگا, اس کے اگینسٹ ایک ایگزام ہوتے ہیں جو 15 to 20 ڈیز اس کو پہلے ٹریننگ دینے پڑتے ہیں, اس کے بعد انہوں نے ٹیسٹ دینا ہوتا ہے. اگر ٹیسٹ میں پاس ہوا تو RTA کا جو کارڈ ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایشو ہوتا ہے. تو ہمارے پاس جو ڈرائیور آتے ہیں, زیادہ تر میں آپ کی ویورز کو یہ بتاؤں گا اور یہ کہوں گا, جو جن کے پاس UAE لائسنس ہو اور وہ کم از کم ایجوکیٹڈ ہو, میٹرک فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ایجوکیٹڈ ایز اے پاکستان لیول کا اگر وہ پڑھا لکھا ہو, تو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں RTA کارڈ پاس کرانا اتنا. یا بالکل چیزیں اس کو آنی چاہیے. جی, اس کی اگر بالکل ایک بندہ ان پڑھ ہے یا انہوں نے نہیں پڑھا, اس کی پرابلم یہ ہے کہ کل انہوں نے اگر ہم گاڑی RTA کارڈ بھی پرووائڈ کرا دے, ہم نے گاڑی بھی پرووائڈ کیا, اب انہوں نے اپلیکیشن پہ جانا پڑتا ہے. اپلیکیشن جیسے پاکستان میں بھی یہاں پہ اوبر کریم اور ان ڈرائیو اس کائنڈ کے وہاں پہ بھی اپلیکیشن, تو اپلیکیشن پہ آپ کو اگر ایک سمجھ نہیں ہے تو پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس طرح وہ ڈرائیور جن کی نان ایجوکیٹڈ ہو وہ ذرا مشکل ہوتے ہیں, جن کے پاس 9-10 تک FSC فرسٹ ایئر ایجوکیشن ہو تو اس کو کوئی حرج نہیں, انشاءاللہ وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. یہ آج کل ایپس وغیرہ جو ہے بہت سارے لوگ آسانی سے اس کو سمجھ یا لیتے ہیں, زیادہ مشکل چیز نہیں ہے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پتہ ہونا چاہیے اس کو. جی جی, کیونکہ یہ چیزیں بعد میں یہ ہوتا ہے کہ ویزے ایکسپینسو ہو جاتے ہیں, بعد میں اگر وہ بندہ RTA کارڈ پاس نہ کرائیں تو پیسے ویسٹ ہو جاتا ہے کمپنی, پھر وہ ڈرائیور سے ڈیمانڈ کرتا ہے, ڈرائیور بولتی ہے میری کوئی قصور نہیں ہے, RTA کارڈ بنتا ہی نہیں ہے. پھر ایک کمپلیٹ اس سے پہلے سلیکشن ہونے سے پہلے ہم اس کو بتائیں جا کے لینگویج ٹیسٹ لے کے آؤ, تو لینگویج ٹیسٹ ایک سرٹیفکیٹ ہے, وہ کمپنی کو شو کراتے ہیں, ہم اس کا لیگل پروسیس ویزا پروسیس کرا دیتے ہیں. اس سے پہلے وہ ٹیسٹ وہیں ہو جاتا ہے. پرائیویٹ جیسے یہاں پہ اکیڈمی ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی سینٹر ہے, لینگویج سینٹر ہوتے ہیں, تو وہاں سے سرٹیفکیٹ 100-150 درہم میں بن جاتے ہیں, نو ایشو. تھوڑی ٹریننگ لے کے. جی جی. صابر صاحب, ایک ڈرائیور ہے جس کے پاس UAE کا لائسنس ہے لیکن وہ ہے پاکستان میں, تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں؟ آپ کا آفس جو ہے وہ دبئی میں ہی ہے یا پاکستان میں بھی ہے, رابطہ بھی کر سکتا ہے, اور کیا شرائط ہیں اس کے لیے؟ جی بالکل, اگر کوئی بندہ پاکستان میں ہے, اسلام آباد, پنڈی, لاہور, کہاں پہ, میں اس ویڈیو میں اپنا نمبر بھی آپ سے شیئر کرا دوں, تو وہ ہم سے رابطہ بھی کر سکتا ہے. ہم پاکستان میں اسلام آباد میں جو میرا آفس ہے mecca.com.pk فیصل ٹاؤن میں, وہاں ہم ان کی انٹرویو بھی لے سکتے ہیں. جب سلیکشن ہو جائے, سلیکشن ہونے کے بعد ان کی ڈاکومنٹیشن ہم فارورڈ کراتے ہیں دبئی آفس میں, وہاں ان کا لیگل ویزا پروسیس ہو جاتا ہے. اچھا, ان ڈرائیورز کو جو یہاں پر پاکستان میں موجود ہیں, ان کو اگر آپ کی کمپنی میں جاب چاہیے اور وہ ایلیجبل ہیں اس کے لیے, مطلب ان کی تعلیمی قابلیت بھی اتنی ہے اور باقی اس کا ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے اور آپ اس کا انٹرویو کر کے پاس کر دیتے ہیں اسے, تو ان کو جو اخراجات ہوتے ہیں ویزے وغیرہ کے, یہ کتنے اخراجات آتے ہیں, یا آپ لوگ دیتے ہیں یا ان کو دینے ہوتے ہیں, کیا چکر ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی بائی لا تو یہ تو کمپنی نے دینا پڑتا ہے,
بائی لا. بٹ ایک ڈرائیور ہوتا ہے اگر ہمارے پاس صرف رینٹل بیسک پہ آتا ہے کہ انہوں نے گاڑی رینٹ پہ اٹھانی ہے تو ان کی ایچی بیچی ایکسپینس ان کے خود کے ہوتے ہیں. ویزا فار ایگزامپل ایک سین پینسو ہے جیسے 7 ساڑھے 7 8 ہزار کا خرچہ آ جاتا ہے تو وہ کمپنی کرا دیتے ہیں, بٹ منتھلی جو رینٹل بیسک پہ ہو تو ان کے اکاؤنٹ سے وہ ڈیڈکشن کرا دیتے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بغیر پیسے ویزا پرووائڈ ہو جائے گا, وہ وہاں پہنچ جائیں گے, پھر جب کام کریں گے تو اسی میں سے ڈیڈکشن ہو کے ان کے پیسے مطلب وہ کٹ جائیں گے اس میں. زبردست بات ہے جی, زبردست بات ہے. اس کے علاوہ یہ تو وہ لوگ ہو گئے جو کہ آپ کے پاس یا تو نوکری کرنا چاہتے ہیں یا پھر وہ رینٹ بیسس کے اوپر آپ سے گاڑی ٹھیکے کے حساب سے, ہم جس کو کہہ لیں عوامی زبان میں, کہ ٹھیکے پر لے کر کے اپنا کام کرنا چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہیں, وہ زیادہ ہی کما سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ لوگ جو اپنی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جتنی یہ مہنگی گاڑیاں ہیں, تو کیا وہ بینک سے بھی آپ ان کو پرچیز کر کے دیتے ہیں گاڑیاں؟ جی بالکل شیر عالم بھائی, اس کے لیے بیسکلی ہمارا ایک پلان ہوتا ہے جیسے کمپنی گاڑی اس کو خود فائنانس کرا دیتے ہیں, کیونکہ ڈرائیور کو بینک تو ایک ڈرائیور فائنانس نہیں کر سکتا, کمپنی کو دے گی. تو ہم اس سے ڈاؤن پیمنٹ لے لیتے ہیں, یعنی ہم بیسکلی چارج کرتے ہیں 55,000 درہمز ڈاؤن پیمنٹ کے اگینسٹ سے. اس میں اس کا ویزا انکلوڈیڈ ہوتا ہے, وہیکلز بینک پروسیس فیس ہوتی ہے, اس میں بینک پروفٹ جو ہوتی ہے اور سیکنڈ تقریباً رجسٹریشن ہوتی ہے, آر ٹی ڈپوزٹ ہوتے ہیں, آر ٹی اے کمرشل فیسز ہوتی ہیں. ان کا پورا ڈیٹا بیس فار ایگزامپل میں پرووائڈ کہ وائی یعنی کیوں ہم 55,000 لے رہے ہیں, کس کے اگینسٹ سے رہے ہیں, اور منتھلی ان کی کتنی انسٹالمنٹ ہوتی ہے وہ مینشن ہوتی ہیں. اور 3 ایئرز ہوتی ہے, کچھ 4 ایئرز پلان لے لیتے ہیں, کچھ 2 ایئرز پلان لے لیتے ہیں. جیسا ڈرائیور چاہے ہم اس حساب سے جیسے وہ آسانی سے پے کر سکے اس طرح وہ کر لیتے ہیں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گاڑی لینے کے لیے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں گاڑی خود پرچیز کروں لیکن بینک سے پرچیز کروں, تو اس کے پاس کم سے کم 55,000 درہم ہونے چاہیے, جس پہ آپ ان کو گاڑی دلا دیں گے بینک سے اور ایگریمنٹ کر لیں گے ان کے ساتھ. بالکل. اور ایک اور بینیفٹ بھی ہے کہ کچھ ڈرائیور ہوتے ہیں, جیسے 2 ڈرائیور ملا آپس میں 55,000 ہم چارج کرتا ہے. بیسیکلی ہم ایک وہیکل پہ 2 ویزا پرووائڈ کرتے ہیں, 2 ویزے, یعنی وہی کیونکہ ڈرائیور نے اگر گاڑی چلانا ہے تو 8 سے 10 گھنٹے سے زیادہ تو نہیں چلا سکتا, تو وہ شیپنگ پہ ہوتا ہے, ایک ڈے ہوتا ہے ایک نائٹ ہوتا ہے, کام تو ہوتا ہے بیسیکلی مارکیٹ میں. جی, تو کچھ انویسٹر ایسے بھی ہوتے ہیں, ڈرائیور انویسٹر ہم اس کو بیسیکلی بولتے ہیں, کہ وہ 2 ڈرائیور مل کے آپس میں گاڑی لے لیتے ہیں. منتھلی کمپنی کو ایڈمن فیس جو چارجز ہوتی ہے وہ دینی پڑتی ہے, پلس جو آر ٹی اے کے نمبر پلیٹ چارجز ہوتی ہیں, جیسے کمپنی نے ایچ وہیکل کے اگینسٹ سے 1,200 منتھلی کمپنی کو پے کرنا, آر ٹی اے کو پے کرنا ہے. تو وہ اماؤنٹ پلس آر ٹی اے جو کمپنی کی ایڈمن فیس چارج ہے وہ پیمنٹ انہوں نے دینی ہے, اور بینک انسٹالمنٹ باقی اتنے جتنا کمایا, کم کمایا, زیادہ کمایا, جو بھی ہے کمپنی سے اسے کچھ لینا دینا نہیں. یعنی اگر 2 دوست ہیں اور وہ مل کر کے لینا چاہتے ہیں تو آپ ان کو 2 ویزے پرووائڈ کر دیں گے, وہ شفٹ میں گاڑی چلائیں گے, 27,500 اور 27,500 ڈال کے 2 آدمی بھی لے سکتے ہیں اور اس پر اپنے لیے مزدوری کر سکتے ہیں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے. زبردست بات ہے. اچھا, ایک صابر صاحب ایک اور بات, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بینک سے گاڑی لو تو ذرا مہنگی پڑتی ہے, لیکن یو اے ای میں نے سنا ہے کہ وہاں پر جو بینک کا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بہت ہی کم ہے, شاید 3.5-4% میں نے سنا ہے. تو یہ اس میں کتنی حقیقت؟ بلکہ صاحب بیسیکلی کیونکہ یہ میں خود بھی شہری لیول یہ چیزیں کافی میں دیکھتا ہوں. دبئی میں ایچ بینک میں, ہر بینک میں 2 ڈپارٹمنٹ ہو, ایک اسلامک ایک نان اسلامک. آٹو لون بیسیکلی اگر کس نے لینا ہے تو آپ کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں, آپ نے اسلامک لینا ہے یا نان اسلامک. اسلامک اور نان اسلامک اس میں بہت گہرا گیا ہوں, ان کے پورے فتوے وغیرہ میں چیک کیا ہوں, جو دبئی اسلامک جو نارملی اس کی کس کنڈیشن سے دے رہے ہیں. بیسیکلی جو بینک اسلامک فائنانس ہو اس کی تھوڑی پرسنٹیج زیادہ ہوتی ہے, لیکن آپ کو شرعی لیول پر وہ درست ہوتے ہیں. ان کیس آپ کو انسٹالمنٹ نہ پے کرنا پڑا, آپ سے بیسیکلی وہ کچھ ایکسٹرا چارجز نہیں ڈلواتے ہیں, بٹ یہ کہتے ہیں فرسٹ انسٹالمنٹ, سیکنڈ اینڈ تھرڈ, اگر تھرڈ آپ نے نہ پے کیا تو وہ ایک کورٹ کیس کرا دیتے ہیں. اگر کورٹ نے آپ کو کچھ پینلٹی بھی پڑ کیا وہ ایک چیریٹری کے پاس جاتا ہے, بینک کے پروفٹ میں نہیں جاتا. تو اسی وجہ سے شرعی لیول پہ یہ چیز, اس لیے میں تقریباً میری کمپنی میں جتنی بھی آٹو لون ہوتی ہے وہ بینک اسلامک فائنانس ہوتی ہے, نان اسلامک فائنانس میں نہ کرتا ہوں. آپ نے دوسری بات پوچھی اگینسٹ مارک اپ کی. مارک اپ تقریباً 3.50 3.75 4% ایسا کچھ مارک اپ, جیسے پاکستان میں 18 to 20 25% to 50% بھی لے رہے ہیں, لیکن یو ای میں تقریباً آٹو لون فائنانس کا بہت کم وہ ہے, یعنی آپ زیادہ سے زیادہ ڈال دیں 4% سے زیادہ نہیں تقریباً. اچھا,
تیسرے وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم ان گاڑیوں کو پرچیز کر کے آپ کے ساتھ لگائیں، جیسے یہاں پر بھی ہوتا ہے رینٹ کار کمپنیوں میں یا اس طرح کی جو کمپنیز ہوتی ہیں، لوگ اس میں اپنی گاڑی پرچیز کر کے منتھلی بیسس پر ان کو رینٹ پر دے دیتے ہیں. یہ سروسز آپ لوگ بھی دیتے ہیں، اس طرح بھی کرتے ہیں، لوگوں کی انویسٹمنٹ لیتے ہیں آپ لوگ؟ یس یس برکی صاحب بیسیکلی وہ ایک ہوتے ہیں ہم سائلنٹ انویسٹر ہم اس کو بولتے ہیں. سائلنٹ انویسٹر فار ایگزامپل آپ یہاں اسلام آباد پاکستان کراچی اینی ویئر وہاں پہ آپ نے انویسٹمنٹ کرا کے وہاں پہ تقریباً ان کی ٹوٹل کوسٹ کچھ پڑ رہی ہے 2,04,000 سم تھنگ انکلوڈیڈ رجسٹریشن جو نیو ماڈل ہوتی ہے 2023 لیکسس ہائیبریڈ جس میں ٹیسلا ہے وہ تھوڑا مہنگے ہوتے ہیں تقریباً 2,30,000 سم تھنگ اماؤنٹ کی ہے فار ایگزامپل. لیکن یہ تبھی ہوگا فائنینشیل کنڈیشن میں نہیں ایز اے کیش انویسٹر. یا اگر فار ایگزامپل آپ نے ایک 2,04,000 درہم دے کے جی گاڑی کی قیمت میں جس میں رجسٹریشن وغیرہ ایوری تھنگ انکلوڈ ہے بائی کیا، میری کمپنی آپ کے ساتھ ایک 5 ایئر کانٹریکٹ ہوگا. وہ 5 ایئرس کیونکہ آپ نے گاڑی کمپنی کے نام پہ رجسٹریشن کری، کمپنی نے آپ کو انڈر رائٹنگ میں مینشن کر کے دیا یو آر دا اونر آف دا کار. دا کمپنی ایوری منتھ آپ کو رینٹ پے کرے گا اس وہیکل کے اگینسٹ سے 6,000 درہمز. 6,000 یس پر منتھ. کمپنی کی خود ڈرائیور مینٹیننس ٹائر ٹیوب جاب ایکسیڈنٹ کچھ بھی ہے وہ کمپنی رسپانسیبل ہے، بٹ آپ کو ایچ منتھ 6,000 درہمز رینٹ ملتا ہی رہے گا. تو کافی لوگوں نے اس کائنڈ کا ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کیا اور لوگ کرتے بھی ہیں. زبردست. یعنی اس کا مطلب ہے میرا خیال ہے کہ 2.5% بنتا ہے شاید اگر ریٹرن دیکھا جائے. جب یہاں پر جو اچھی انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے، لوگ پراپرٹیز لے لیتے ہیں پاکستان کے اندر، تو اس پر اگر 1 کروڑ کی کوئی پراپرٹی ہے تو اس پر 50,000 کا ہوتا ہے تو خوش ہوتے ہیں اس پہ. تو پرسوں بھی ہم نے ایک کیلکولیشن کر رہا تھا بیسیکلی کہ یعنی 2,04,000 درہم سے کرنٹلی روپیز کتنے بنیں گے، وہ قریب کچھ 1 کروڑ 62 لاکھ روپیز آزو بازو تقریباً اتنے اماؤنٹ سے آپ کو 2,04,000 درہم بن سکتے ہیں. یعنی میں نے ویسے بھی پرسوں میں نے ایک دوست کو ایکسپلینیشن کے لیے میں نے اس کو بتایا کہ 1.5 کروڑ یا 1 کروڑ 60 کی انویسٹمنٹ ہے، اس کی بھی آپ کو منتھلی ایک رینٹ فکس ریونیو جنریٹ ہو رہی ہے، وہ کتنا ہے 5 لاکھ روپیز. تو میں بولتا ہوں بیسٹ پیکیجز ہے. اور آفٹر 5 ایئر آپ کی گاڑی کی ملکیت بھی آپ کی، آپ کو مارکیٹ کو اس کو سیلز آؤٹ کر سکتے ہیں، وہ کتنے بھی بک بھی ہے وہ تمہاری خود کی چیزیں. اچھا یہ گاڑی جب 5 سال آپ کے پاس چلتی ہے تو جو نفع آپ دیتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہو گیا، اس کے علاوہ 5 سال کے بعد گاڑی کی ویلیو کتنی رہ جاتی ہے یو اے کی جو مارکیٹ ہے اس کے؟ یو اے مارکیٹ میں تقریباً آپ سمجھے اس کا 50% ڈیڈکشن کروا دے، کیونکہ پاکستان میں لوگ گاڑی اگر آپ ہم نے لے لیا 2 سال گاڑی چلائے تو ویلیو بڑھ جاتی ہے بلکہ نیچے نہیں آتی. لیکن یہی میں ایسا نہیں ہے، آپ کی گاڑی کی ویلیو تقریباً آفٹر 5 ایئر میری نظر میں 50% ڈیڈکشن ہو جاتی ہے 5 سال کے بعد آفٹر 5 ایئرز. یعنی ایوری ایئر تقریباً 10 to 15% دا ٹوٹل آف ویلیو ڈیڈکشن ہے. بالکل صحیح. جی بالکل صحیح ہے. صابر صاحب بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی باتیں سن کے بہت سے لوگوں کے دلوں میں جو بھی سوالات آئے تھے وہ ان کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی مل گئے ہوں گے ان کو. اور میرا خیال ہے کہ آج یوم مئی کے حوالے سے یہ ایک اچھا پروگرام رہا. جیسے میں نے علامہ اقبال کا وہ شعر پڑھا پہلے کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. اس میں کچھ ریلیف ان لوگوں کو ملے گا جو روزگار کے سلسلے میں چاہتے ہیں کہ ہم باہر جائیں اور اپنے بچوں کے لیے ایک حلال رزق کمائیں. آپ کا بہت شکریہ جی. تھینک یو سو مچ.